علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بھی حق بات تہے تیغ و سرے دار کہی آج بھی پیش بتاں نام خدا لیتے ہیں قابل صد احترام جناب قاری محمد حنیف جلندری صاحب، محترم المقام جناب کفیل بخاری صاحب، میزبانان محترم جناب راؤ ہاشم صاحب، طاہر ڈوگر صاحب، علماء ذی الشان، حاضرین و ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لازم ہے کہ میں آج کی اس پروقار تقریب کے میزبانان حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کروں، سپاس گزاری کے جذبات کا اظہار کروں کہ آج اخلاقی انحطاط کے دور میں انہوں نے ایک ایسے موضوع پر پروگرام کا انعقاد کیا کہ دین اسلام میں تجارت کے اسلوب کیا ہے۔ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے پر اس شرف پر فخر حاصل ہے۔ نبی محتشم ساقِ کوثر شاف معاشر مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک ہجوم ہے، ایسا سما ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں ماہتاب تشریف فرما ہے۔ مختلف مسائل پر، معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک شخص بڑا قد والا، بڑا لہیم شہین، بڑے مضبوط اعصاب کا محفل کے قریب سے بڑی تیزی سے گزر گیا۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ شخص بے ادبی کا مرتکب ہوا ہے۔ رسالت مآب موجود تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آپ سے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی قدموں پہ نچھاور ہو جائیں، اس شخص کا اس طرح گزرنا ہمیں ناگوار معلوم ہوا ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، سنو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ حق کے راستے پر، اور اگر اس کے ارادے خدا نخواستہ کسی لوٹ مار کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں، رازنی کے ہیں تو یہ شیطان کے راستے پر۔ رزق حلال کی اہمیت بتائی گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص جس کا کھایا حرام ہے، جس کا پیا حرام ہے، جس کا پہنا حرام ہے، جس کا کمایا حرام ہے، وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو کر دعا مانگ رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ خود ہی فرمایا نہیں، کہ حرام کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے تاجروں، خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب کائنات کی طرف سے جو روئے زمین پر رزق نازل ہو رہا ہے اس کا 90% حصہ اہل تجارت کے لیے مختص ہے۔ 90% حصہ۔ کتنے شعبہ جات زندگی ہے، واقف آف لائف ہے،
गिने तो कहीं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, मुलाजिम हैं, तनख्वाहदार हैं, दूसरे हैं, शागिर्द हैं, जिम्मेदार हैं, किसान हैं, जागीरदार हैं, मैसन्स हैं। तो अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद हमें गिनती भी ना कर सकें कितने शोबे हैं। उनको उनके लिए 10% दिया गया। ताजरों, अपने मकाम को पहचानो तो सही। हबीब किबरिया ने आपके लिए क्या कहा? मेरे रब ने आपको 90% रिस्क अदा किया। अभी बात हो रही थी, मेरे भाई ख्वाजा सुलेमान साहब ज़िम्नन जिक्र फरमा रहे थे कि 10 सहाबा ऐसे थे जिनकी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबशरा जिन्हें कहा जाता है, हजरत सिद्दीक़ अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तज़ा, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत उबैदा बिन जराह और अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सब से सब जन्नत की बिशारत दी गई। आप बैकग्राउंड तो देखिए कि भाई क्या हुआ, क्या कदर मुश्तक थी। ये सब के सब ताजर थे। एक और हदीस मुबारका मैं बताऊं कि नबी करीम ने फरमाया, ताजरो सुद्दूको अमीनो मान नबीन मान सिद्दीकीन व शुहदा, कि आपने फरमाया कि रोज़े माशर जो सच्चा और ईमानदार ताजर होगा उसे अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा की कद में उठाया जाएगा। अरे क्या मकाम दिया गया है आपको, किसी और शोबा जिंदगी के लिए नहीं कहा गया। अरे इससे भी मुकद्दस शायद शोबे हों, इससे भी बेहतर शोबे हों दुनियावी हवाले से, लेकिन किसी और को ये मकाम नहीं दिया गया। अब आइए, वक्त को मैं इख्तिसार से लेना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा का मकाम क्या है। अंबिया की बात करें तो रब्बे कायनात की मुकर्रम तरीन हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और हिदायत के लिए भेजा कायनात में। सिद्दीकीन, अरे सिद्दीक़ अबू बकर का मेरे नबी ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने मुझ पर एहसान किए उनके एहसान का बदला चुका चुका हूं। सिर्फ सिद्दीक़ एक वाहिद हस्ती है जिनके एहसान का बदला नहीं चुका सका। वो एहसान रोज़े माशर, उस एहसान का बदला मेरा रब चुकाएगा। और शहीद के हवाले से क्या कहा गया? कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुबारक है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में जान देते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, आपको शऊर नहीं है। और शहीद का मकाम ये भी कहा गया है कि पहला कतरा खून जमीन पर गिरता है तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल मरहूम मकबूल मर्द दरवेश के नजदीक शहीद का मकाम क्या है? इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से ना कदर कीमत में खून जिनका हरम से बढ़कर के शहीद के खून की तकदीर जो है हरम पाक की तकदीर से बाला था उनके नजदीक। और आए, एक बात मैं ताजरों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि ये भी कहा गया है कि कर्ज शहीद को माफ नहीं होगा, उसकी जवाब तलबी होगी। अरे शहीद की बात करते हैं, नबी आखिर ज़मां जो मौसम कायनात थी, वजह तखलीक कायनात हैं, जिनके मुतल्लिक हम कहते हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुफसर। पर्दा पोशी से चंद रोज कबल जुमा को खुतबा दे रहे हैं और फरमाते हैं, लोगों जिसने मुझसे को कर्ज लेना हो इसी दुनिया में ले ले,
میں قرض کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ نماز کے بعد پھر کہا، ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے 3 دینار آپ سے لینے ہیں۔ اور سنو میرے بچوں، 3 دینار لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا لینے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، یاد نہیں کیسے۔ اس نے کہا جی فلاں وقت ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، میں موجود تھا، آپ نے مجھے فرمایا بھی آپ کے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا جی 3 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دینار اسے دے دو، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ وہ نہیں لوٹا سکے۔ آپ نے فرمایا واقعی مجھے یاد نہیں رہا، آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے جو آپ کے خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ میرا قرض اسے ادا کر دیں گے صحابی کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری خوش بختی ہوگی کہ میں یہ قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ ارے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب جن کی بڑی فضیلت ہے، وہ قرض لے کر نہیں جانا چاہتے۔ ہم ہیں کہ لاکھوں کروڑوں ہڑپ کیے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں، وعدے پہ وعدہ، غلط وعدے ترخا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت آتی ہے کہ لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، قرض دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے اندر کو ٹٹولیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا اسلام میں دیے ہوئے جو اسلوب ہیں ان کے مطابق ہے؟ میرے دوستوں، ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ سچا اور ایماندار تاجر، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ سچ فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو کھائیں کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، کیسے اخراجات پورے کریں؟ ہم سچ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ وعدے کی پاسداری کی کتنی اہمیت ہے، کیا ہم وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہمارے اندر گمان ہی نہیں ہے، وعدہ کر لیتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم نے اس وعدے کو ایفائے ہے کہ پورا ہوتا ہے۔ آئیے جو تجارت کے اصول ہیں وہ بھی چند ایک میں آپ کے سامنے، جو شے ہم فروخت کر رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے تو خریدار پر ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بیجا تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بڑی اعلیٰ نسل کی چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین بات ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات قسم بھی اٹھانے سے پرہیز نہیں کرتے ہم۔ سوچیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا اوزان و پیمائش میں ہم پورے ہیں؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کا جواب بھی نفی میں آتا ہے۔ آئیے ذخیرہ اندوزی جو ہم کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، چینی بھی اسٹاک کر لیں، روح افزا کی 1000 بوتلیں رکھ لیں، کھجوروں اور بیسن کے اسٹاک لگا لیں، گھی کے ٹن رکھ لیں کہ یہ رمضان المبارک میں ان اشیاء کی مانگ زیادہ ہوگی، منافع مجھے زیادہ ملے گا۔ میں تھوڑا سا وقت تو آپ کو لوں گا۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تاجر تھے، انہیں پتہ چلا کہ بصرہ میں قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو اپنے ایک ساتھی کو جو ان کا پارٹنر بھی تھا کاروبار میں، اس کو کہا بصرہ جائیں، میں گندم روانہ کر رہا ہوں، یہ جس وقت پہنچے اسی دن نہیں بلکہ اسی وقت فروخت کر دینا۔ گندم بھیجی، وہ ساتھی نے وصول کی، کسی نے اسے وہاں کہا کہ یار 4 دن رک جاؤ بھائی تو آپ کو ڈبل منافع ملے گا۔ وہ 4 دن رک گئے، بھیج دی، خط لکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے گندم بیچ دی ہے، 4 دن روک کر بیچی ہے، اتنا منافع ملا۔ آپ بڑے رنجیدہ ہو، جواباً خط لکھا اسے کہ اللہ کے قہر سے نہیں ڈرے تم نے کیا کیا ہے؟ اب اس کا حل صرف ایک ہے کہ اس کا منافع بھی اور اصل در بھی یہ سارے کے سارے غربا یتامہ مساکین میں تقسیم کرو۔ مجھے ایسا منافع بھی نہیں چاہیے، ایسا اصل در بھی نہیں چاہیے۔ ملاوٹ کی بات ہو رہی تھی ابھی، ملاوٹ کون کرتا ہے؟ کیا ڈپٹی کمشنر کرتا ہے؟ کیا کمشنر کرتا ہے؟ کالی بھیڑیں ہیں جو تاجروں کے روپ میں ہیں، جن کی ہمیں سرکوبی کرنی چاہیے۔ نبی کریم
نے ارشاد فرمایا تھا کہ ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں. لا تعلق کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا انہوں نے تعلق کی. اور سنو میری بچوں, میرے سنو, میلاد کی محافل ہو یا کوئی اور ہو, بڑے جھوم جھوم کا نعرے لگاتے ہیں, بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں. غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. خدا کرے یہ نعرہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بن جائے, ہمارے دلوں کی دھڑکن بن جائے. لیکن ہم موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا زندگی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا زندگی میں ہم اسوہ حسنہ پر کاربند ہیں؟ نہیں ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں وقت اپنے پیش رو مقررین سے بہت زیادہ لے لیا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ اختتام کی طرف آئیں. میں بسد احترام, مجھے احساس ہے کہ بخاری صاحب نے بولنا ہے, قبلہ محترم حنیف جلندری صاحب نے بھی بات کرنی ہے, شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں. تو میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے, ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. شکریہ.